बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 5 तारीख पहला जुमातुल मुबारक का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह तमाम बंद नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, माह शवाल की 5 तारीख पहला जुमातुल मुबारक का दिन है और पूरा साल माह शवाल के पहले जुमातुल मुबारक का शिद्दत से इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा भी पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देगा। दोस्तों, अल्लाह उस समत रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है और ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है। और आज आप लोगों ने अल्लाह उस समत को पढ़ना है। माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन आप लोगों ने अल्लाह उस समत को पढ़ना है, जिसकी सबको ज़रूरत है। अल्लाह उस समत की हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि इसके मायने हैं बेनियाजी, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब उसके मोहताज है। अल्लाह उस समत का मतलब है अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर ज़रूरत पूरी करने वाला है। जब हर चीज़ पर कादिर रब है, हर ज़रूरत रब पूरी करने वाला है। जब कोई मुश्किल में आ जाए तो वो दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अल्लाह उस समत के ज़रिए उस मुसीबत से बाहर निकाल देगा। अल्लाह उस समत से रिजू करना सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह वालों, अल्लाह उस समत पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज़ का मालिक है, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ पाल कर अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अल्लाह उस समझ से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है। अगर आप चाहें तो एक मुट्ठी चीनी पर भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। चीनी हर घर में मौजूद ही होती है, यानी मकसद सिर्फ सदका करना है। सदका आप लोग किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, गोश्त का भी कर सकते हैं, अंडे का भी कर सकते हैं। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन आप लोगों ने अल्लाह उस समत को पढ़ना है। अल्लाह वालों, नया चांद नहीं सुबह की नवीद सुनाता है, तो लिहाजा चांद अभी अभी तुलू हुआ है, 5 तारीख है, पहला जुम्मा है, तो आप लोगों ने आज अपनी बंद किस्मत के तालों को खुलवाना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें, घर गाड़ी बंगला शिफा, जिस चीज़ की भी रब्बुल आलमीन से हाजत करेंगे, अल्लाह पाक आज माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन आप लोगों की झोलियों को भर भर के नवाजेगा। अल्लाह वालों, आज आप लोग जो भी अल्लाह पाक से मांगना चाहते हैं, आप लोग खुल डुल के मांगे। ये ना सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से करोड़ों का भी सवाल करेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमा देगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 5 तारीख पहला जुमातुल मुबारक का दिन, ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो और ना ही परेशानियाँ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 5 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों बेटियों माओ से गुजारिश है, माह शवाल की 5 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है, ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, माह शवाल की 5 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 5 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 5 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा।
بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانے کی بنیاد پر پڑھتے ہیں اور آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اس سے چھوٹے سے وظیفے کو، اس چھوٹے سے عمل کو آپ نے بالخصوص ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لینا ہے۔ ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آج کا دن کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 5 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تصویر پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، ملائیشیا، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا اور جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج یہ نہ سوچنا کہ میں آج اللہ رب العالمین سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگوں۔ آج رب العالمین کی شان کے مطابق مانگیے گا، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو رزق کریم اور رزق قصیر سے نوازے گا، آپ کو اس طرح سے نوازے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بالخصوص وہ میری بہنیں لازمی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ ایک بار اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھیے گا، رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی، ایسی آسانیاں ہوگی آپ لوگ خود دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن تو عظمت والا دن ہوتا ہے، برکت والا دن ہوتا ہے، اور یہ مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اور جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اور نیا چاند، اور پھر جب پہلا جمعہ آتا ہے، تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا آغاز، ایک ایسا آغاز جس میں ہم کسی کے بھی محتاجگی نہ ہو، صرف رب کے آگے جھکنا پڑے، صرف اللہ پاک سے مانگنا پڑے۔ اللہ والوں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ وہ میرے تمام بہن بھائی جو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتے، وہ آج ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ آج ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی سب سے پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین
ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا حنان یا منان کا واسطہ، یا ذل جلال والاکرام کا واسطہ، یا رب العالمین اور یا نور العالمین کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا، امت محمدی کی خیر فرما، امت محمدی کے لیے مدد کا بہترین انتظام فرما دے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ذلت کا شکار ہیں، جہاں پر بھی شہادتیں واقع ہو رہی ہیں، میرے مولا دین اسلام کو عروج عطا فرما، دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، میرے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمیں ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اور میرے مولا بالخصوص جنت البقیع سے اٹھانا، میرے مولا ہمیں جنت البقیع سے اٹھانا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمانا، میرے مولا بالخصوص اس ویڈیو میں جہاں سے جو میرے بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں اور دل میں جو ارمان جو آرزو لیے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام معاملات کو آسان فرما دے، ان کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پوری فرما دے، میرے مولا جو ان کے حق میں بہتر نہیں ان کے تصور سے بھی وہ بات نکال دے، ان کو رزق میں خوب برکتیں وسعتیں پیدا فرما، خوب عزتوں سے نواز دے، ان کے تمام رشتہ دار ان کے گھر والوں کی بے شمار مغفرت فرما دے جو اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اور جو حیات ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، میرے مولا ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ان سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کی عمر کو دراز فرما دے، ناگہانی آفات اور بلیات سے ان کی حفاظت فرما، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہو میرے مولا ہمیں وہ عطا فرما دے۔ آج ماہ شوال کی 5 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، یا رب ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت کے دن کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، ملک کی خیر فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیں، اور آپ لوگ اس جو چینل ہے ہمارا اس کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ بہت سے لوگ وظائف بتاتے ہیں لیکن ایسے مستند وظیفے کوئی نہیں بتاتا، تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور رحم و کرم جاری فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو آپ لوگ یوں تو کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آفس میں بھی کر سکتے ہیں، مساجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ گھر میں کریے گا، یہ اپنی کاروبار کی جگہ پہ وہاں پر کریے گا تاکہ وہاں پر رحمت کے فرشتے اتریں اور رحمت کا نزول ہو۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والو آج ماہ شوال کی 5 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بات دھیان میں رکھ کے وظیفہ کریے گا، کیونکہ آج مومنوں کی عید کا دن ہے، نیا چاند ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آئیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तो पहले नंबर पे आपने एक इसमें मुबारक अल्लाह समद को पढ़ना शुरू करना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर बदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियां आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं। आज अल्लाह समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर कहना, जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपना हर आप लोगों ने दुख, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो, अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाह समद का वजीफा आज आपके लिए गनीमत है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बेटियां अपने रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए अल्लाह समद का ये खास वजीफा घर में सुकून और बरकत के लिए, कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में बरकतों के लिए, और यहाँ तक कि जो कोई नौकरी चाहता है, कहीं नौकरियों की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो अल्लाह समद पढ़ने की देर है। नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। अल्लाह समद बेशक बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है, लेकिन जब किसी ताकतवर वजीफे को किसी खास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाए, किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से परेशान है, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाह समद पढ़कर अल्लाह से मांगिएगा। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ना है। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। अल्लाह वालों सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाह समद को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। आपने अल्लाह समद को दीवानों की तरह पढ़ना है। 21 बार का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 टाइम्स 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाह समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही आप लोग अपने कंधों पर, यानी फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और अल्लाह समद के जिक्र से अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाह समद से पुकार रहा है, अल्लाह को उसके नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाह समद की तड़प रखता है, अल्लाह समद के जिक्र से बेरोजगार हैं, तो बे औलाद हैं, कारोबार में किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया। जाओ ये जो मांगता है अता फरमा दो। अल्लाह वाले जब ये वजीफा करते तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारते, कंधों को नजर मारते, आंखों को बंद करते, यूं महसूस करते जैसे दुनिया से ताल्लुक खत्म, अल्लाह की बारगाह में मौजूद है।
آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی، میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآن سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔